دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قاری امیر حمزہ، ان کی طرف جائیں گے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سی سورہ کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ چلیے جی، بسم اللہ کیجیے۔ الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من
قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. नाज़रीन, खुदा का जिक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके लिए मेरे साथ अफशा तनवीर यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनकी जानिब भी जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि कौन सा कलाम है जो बारगाह रसालत में वो पेश करने की सादत हासिल करेंगी। और साथ ही नाज़रीन उसके बाद फिर हमारा क्विज़ का भी सेगमेंट होता है, आपको पता है। तो अभी इस वक्त जाएंगे अफशा तनवीर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? ठीक है, आज कौन सा कलाम जो पेश करेंगी? मैं मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है वो पेश करने की साथ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुल अज़रो खता मुख्ता नाज़ुक बदनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाज़ुक बदनीरा 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 बुलबुल से दुआ मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर खुश कंदा हकीकी यमनीरा 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 हक्का के खुश कंदा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है ये फ़ारसी में, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करने की सादत हासिल कर रही थी अफशा तनवीर हमारे साथ है, बहुत प्यारी आवाज़ में। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बात करेंगे आज के आउटफिट की भी। आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है लियोर ब्रांड ने जी, और उरूज इब्रार हमारी डिज़ाइनर हैं जी, और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये आउटफिट आज लाहौर से जी आया है। पार्क व्यू सिटी लाहौर यूरोप एक्सटेंशन में जी इनका आउटलेट है, साथ ही लियोर डॉट फैशन वर्ल्ड और लियोर डॉट फैशन वर्ल्ड के नाम से इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक और ऑनलाइन स्टोर भी है। तो थैंक यू सो वेरी मच लियोर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। इसके अलावा जी बात करेंगे आज के स्पॉन्सर्स की भी। स्पॉन्सर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, पाकिस्तान के माया नाज स्पॉन्सर्स ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी। तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में आप देख सकते हैं जी, मेरे साथ हैं डॉन, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड है, क्वालिटी ब्रेड है। व्हेन डॉन राइजेस कहता है ब्लेसिंग्स बिगिन। इसके अलावा जी KFC यारी वाली KFC कहता है, और डोरीवा 360.UK लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है ये, और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स कहता है कि जी हमारी सारी रेंज जो है वो ख़वातीन से रिलेटेड है, लेकिन इन दिनों इन्होंने एक नए ब्रांड लॉन्च किया है, ग्लूटाथायोन जिसको कहते हैं, जिसको लोग पीते भी हैं, खाते भी हैं जी, लगाते भी हैं गोरा होने के लिए। इसके अलावा वॉकीज है जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल। नेल्सन पेंट्स है जो 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, कहता है रंग जिंदगी का। हिमानिया लिव नेचुरल 85+ कंट्रीज में प्रेजेंस है। स्किन केयर हेल्थ फ्रेग्रेंस ऑर्गेनिक है। इस वक्त हर बूंद में जो है वो मज़ा है, और हर जर्रे में जो है अपनाइयत है, हर बूंद में भरोसा है कहता है। इसके अलावा जी पॉपुलर है, ओमेगा है, अलखिदमत है, शौकत खानम है। वाइल्ड वेंचर की जी 1 लाख रुपए की फैमिली मेंबरशिप है पूरे साल की, और वाइल्ड वेंचर कहता है कि जी वाटर पार्क है
ایک سب سے قریبی واٹر پارک ہے اور سب سے اچھا واٹر پارک ہے کراچی سے. سائما بلڈرز ہے جو کہ نام اعتبار کا, اور بامبے لائٹ ہاؤس ہے جو کہتے ہیں لائٹ اپ یور لائف. زندگی میں اگر آپ کے اندھیرے ہیں تو بامبے لائٹ ہاؤس کی طرف جائیے اور جا کے وہاں پر آپ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں اس وقت ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں, آگے بھی بڑھیں گے ابھی, اور ہم بات کریں گے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کیونکہ کوئز ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آج کے موضوع کی بھی بات کر لیتی ہوں تھوڑی سی. جی آج آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مغفرت کے عشرے کی. دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, جس کو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے, جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے تمام اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں. جو میرا رب ہے, جو میرا پروردگار ہے, جو میرا پاک پروردگار ہے, اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ساتھ ہی جی میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور ہم چلیں گے کوئز کی سیگمنٹ کی طرف. آج کا کوئز کا سیگمنٹ ہے جی ہمارا لولی اینجل کاسمیٹکس کی طرف سے. سلور برڈز کاسمیٹکس کا جی برانڈ ہے اور اسپانسر کیا ہے لولی اینجل کاسمیٹکس نے آج کے اس کوئز کے سیگمنٹ کو. اور ہیمانی کی طرف سے بھی, ڈبلیو بی بائی ہیمانی لیو نیچرل جو کہتا ہے, ان دونوں کی طرف سے آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ اسپانسرڈ ہے. اور اپنے جو کوئز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیمز ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم, اور مائک میں ایک ایک کر کے اپنا تعارف کریے گا. آپ ٹیم اے ہیں آج اور آپ ٹیم بی ہیں. ٹیم اے اپنا تعارف کرائیے پہلے, چلیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آفاق نام ہے میرا. ٹھیک ہے, کون سی یونیورسٹی سے ہیں؟ میں کیو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثناء اللہ خان فرام کے یونیورسٹی. گڈ. جی آپ. جی میرا نام احمد حمزہ ہے اور علی گڑھ کالج سے. ٹھیک ہے آپ. میرا نام شیخ رامیش ہے اور سر سید یونیورسٹی سے. زبردست تیاری ہے ساتھ چاروں کی. جی مائک میں بتائیے. چلیں ٹھیک, دیکھتے ہیں آپ یہ سیگمنٹ. آپ کو پتا ہے سیگمنٹ میں کیا ہونا ہے؟ یس. ٹھیک ہے زبردست. چلیں جی پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. آزادی موت واقع ہے اے ترکمنستان میں, بی چین میں, سی ترکی میں, ڈی ان میں سے کوئی نہیں. آزادی موت کی بات ہو رہی ہے جی. ان میں سے کوئی نہیں. نہیں جی, جواب غلط ہے. ٹیم بھی آپ کی طرف آؤں گی. مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہاں ہے؟ اے الجیریا میں, بی چین میں, سی ایران میں, ڈی مراکش میں. مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہاں ہے؟ الجیریا میں. آپ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن چلائیے جی. الجیریا میں, چین میں, ایران میں یا مراکش میں؟ الجیریا میں. نہیں جی, جواب غلط ہے. ٹیم اے واپس آپ کی طرف آؤں گی. 7 پہاڑوں کا شہر کون سا کہلاتا ہے؟ عمان اے, بی ویٹیکن سٹی, سی سعودیہ, ڈی کوئی نہیں. سعودیہ. جواب غلط ہے. آپ کی طرف آؤں گی. ٹیم بی, پاکستان کی پہلی یونیورسٹی کا افتتاح کس شہر میں ہوا؟ اے لاہور, بی کراچی, سی ملتان, ڈی حیدرآباد. سوچ لیجئے, پاکستان کی پہلی یونیورسٹی کا افتتاح کس شہر میں ہوا؟ اے لاہور, بی کراچی, سی ملتان یا ڈی حیدرآباد. کراچی. نہیں, جواب غلط ہے. اور آپ کی طرف آؤں گی ٹیم اے واپس. عراق کی کرنسی کیا ہے؟ عراقی روپیہ اے, بی دینار, سی ریال, ڈی ڈالر. جی دینار. جواب درست ہے. اے ٹیم کا ایک سوال جو ہے وہ درست ہو گیا ہے. اور ٹیم بھی واپس آپ کی طرف آؤں گی. مشہور تاریخی شہر بصرہ کس ملک میں ہے؟ اے سعودیہ, بی مدینہ, سی ترکی, ڈی عراق. سعودیہ, مدینہ, ترکی, عراق. مشہور تاریخی شہر بصرہ کس ملک میں ہے؟ ترکی. آپ پہلے جواب صحیح دے رہے تھے, اس کا جواب تھا عراق, جو کہ غلط ہو گیا اب آپ کا جواب. اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ اے مسافر کی ڈائری, بی عجائبات فرہنگ, سی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, ڈی ان میں سے کوئی نہیں. اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ مسافر کی ڈائری, عجائبات فرہنگ, میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا یا ان میں سے کوئی نہیں. مسافر کی ڈائری. نہیں جی, جواب غلط. ٹیم بی واپس آپ کی طرف آئیں گے. صحرائے گوبی کس ملک میں ہے؟ اے چین اور منگولیا, بی امریکہ, سی بھارت اور ڈی افریقہ.
सहराए गोबी किस मुल्क में है? ए चीन और मंगोलिया में, बी अमेरिका में, सी भारत में, डी अफ्रीका में। चीन और मंगोलिया पहला, बी अमेरिका, सी भारत, डी अफ्रीका। चीन और मंगोलिया। हाँ हाँ, चीन और मंगोलिया। जवाब दुरुस्त है जी, और पहला जवाब है जो कि टीम बी ने भी जो है वो दुरुस्त उनका आ गया। और मेरे साथ यहाँ पे हमारी मेहमान भी आ चुकी हैं इस सेगमेंट की, आमना है, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आमना, वेलकम टू द प्रोग्राम और सेगमेंट में। और आप देख रही हैं कि क्विज का सेगमेंट चल रहा है, क्या कहेंगी? अभी बीच में है ये। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा और करने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई गलत भी आंसर हो रहा है तो वो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई मसला नहीं है, आप लोग खेलें अच्छे से। ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलें जी, मशवरा दे दिया है आमना ने। आपकी तरफ आती हूँ वापस। टीम ए, मशहूर तारीखी अच्छा नहीं, मैं ये सवाल कर चुकी थी आपसे या नहीं? मैंने कौन सा सवाल किया था, मैं भी भूल गई थोड़ा सा। अच्छा हाँ, यहाँ से। ओके, सबसे पहले सुल्तान का लक़ब किसको मिला? ए महमूद गजनवी, बी अकबर, सी सुल्तान सलमान, डी कोई नहीं। महमूद गजनवी। जी, जवाब दुरुस्त है और 2 जवाब दुरुस्त हो चुके हैं टीम ए के। टीम बी आपकी तरफ आते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन से खलीफा के बाद खलीफा बने? ए पहले खलीफा के बाद, 2 तीसरे खलीफा के बाद, सी पहले खलीफा थे, डी कोई दुरुस्त नहीं। पहले खलीफा थे। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी। और इस तरह आज का जो प्रोग्राम है वो टाई हो गया है। टीम ए और टीम बी ने 2 जवाब दुरुस्त दिए हैं और दोनों को जी आज दे देते हैं सिल्वर कॉस्मेटिक्स, बट कॉस्मेटिक्स, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और WB बाय हिमानी लिव नेचुरल की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स। आप दोनों को मुबारक हो कि आप दोनों टीमें जीत गए हैं। तो आमना कैसी हैं आप, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको हमारे सेट पाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सारी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, स्पेशली आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं जाना? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और मेरे साथ यहाँ सेट पे अब मौजूद हैं, आपको पता है रोज़ाना की तरह हमारे यहाँ उलमा कराम का पैनल होता है और जय्यद उलमा जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं और जो मौजू है उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज का मौजू तो हम बात कर ही रहे हैं कैलिफ्स के ऊपर, साथ साथ जो इस वक्त असर हाजिर में हम देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है ईरान, इसराइल और अमरीका के पेश नज़र, उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या, आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के, उनको शहीद किया गया आज से 4 रोज़ कबल। और जो हालात उसके बाद बने खत्ते के, उसके ऊपर कोशिश करेंगे। और उम्मत है नहीं, हम इस पर रोज़ाना ही बात करेंगे जी उम्मा जो है वो कहाँ खड़ी है, OIC कहाँ खड़ी हुई है, ये चीज़ें कहाँ खड़ी हुई है और दीगर मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना सैयद कंबर अली शाह नकवी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, इस सेट पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपने कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरे साथ आपको पता है कि आमना तो मौजूद ही हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं और अब से कुछ देर पहले वो हमारे साथ क्विज़ के सेगमेंट में थी, उनको भी वेलकम करेंगे। वो बैठी हुई हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मैं मौलाना साहब की तरफ आऊँगी। मौलाना साहब, हमने देखा कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसमें 2-3 पहलू हैं बहुत ही जो कि
میرے خیال سے کہ اب جو بات ہے، ہم کل اپنے ہمارا چونکہ ایک کرنٹ افیئرس کا بھی پروگرام ہوتا ہے جو کہ میں کرتی ہوں، تو ہم اس میں تو بات کر ہی رہے تھے، چونکہ اس میں ہم ایک ڈپلومیٹک لینگویج اور وہ ساری چیزیں لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز اور اس سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہم اس وقت ایک بینگ اے مسلم، ہمارے جو جذبات ہیں اور جو ہمارے احساسات ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے سے دکھے ہوئے ہیں. ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہیں، ہماری فیلنگز ہرٹ ہیں، ہم بہت زیادہ ہرٹ ہیں بینگ اے مسلم. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کل میں نے امریکہ کے سیکرٹری کا ایک اسٹیٹمنٹ چلایا اور اس میں ہم نے دیکھا سیکرٹری خارجہ کا اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو نبیوں، ہم نے وہ کلپ چلایا کل کہ جو نبیوں والے جو ممالک ہیں، جو نبیوں کے پیروکار والے ممالک ہیں، ان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی طور سے ایٹمی ہتھیار رکھیں یا وہ بنے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں میں جو یہ صفاقانہ اس وقت دہشت گردی اور بربریت کی گئی ہے، اس کے پیش نظر جو ہم لینگویج سن رہے ہیں وہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے، وہ اس چیز سے بہت آگے نکل گئی ہے. یعنی کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اس کے اوپر وہ اتر آئے ہیں، اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ایک ریڈیکل تنظیم بات کرتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. یقیناً ایک افسوسناک مرحلہ ہے عالم اسلام پر، ایک مشکل گھڑی ہے کہ مسلمانوں کی شخصیات کو یکے بعد دیگرے شہید کیا جا رہا ہے اور عالم اسلام کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو 56 اسلامی ممالک ہیں اور ان کے مقابلے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ملک بھی نہیں ہے بلکہ ایک غاصب ریاست ہے، مگر ہم تمام مسلمان آپس کی نا اتفاقی کے سبب، اتحاد نہ ہونے کے سبب اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ دراصل ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، اس نظریے سے دیکھیں تو گریٹر اسرائیل کا جو دعویٰ کل تک مخصوص علماء کیا کرتے تھے وہ آج علی الاعلان سیاستدان کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوا تو اس میں بہت سے اسلامی ممالک آئیں گے اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. کیا شرط ہے کہ یہ اپنے ملک کی سرحدوں کو مزید آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف ہے مکہ المکرمہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے اور دشمن کے مقابلے پر سیسا پلائی دیوار بننے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس وقت تک تو مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں. مملکت ایران شہادتیں بھی دے رہی ہے، اسکول پہ حملہ ہوا، 160 بچیاں دنیا سے گئیں. اب مجھے بتائیے یہ دہشت گردی نہیں تو پھر سفاکیت نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلا حملہ بھی صہیونی ریاست نے کیا، پہلا حملہ بھی امریکہ نے کیا، انہوں نے تو کوئی حملہ نہیں کیا تھا، اور شہادتیں بھی انہوں نے مسلسل دیں. اب جب یہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں الحمدللہ باذن الہی، بقوت الہی ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ اب دشمن پسپائی پر مجبور ہوتا جا رہا ہے. کل تک جو سپر پاور تھا آج دنیا اس کے جہاز بھی گرتے دیکھ رہی ہے، اس کے افراد بھی مرتے دیکھ رہی ہے، اس کے سفارت خانے بھی تباہ ہوتے دیکھ رہی ہے، اور ایک مشکل کی کیفیت میں آ گیا. اور انشاءاللہ یہ ثابت قدمی مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گی اور ہم انشاءاللہ دین مصطفی کو مزید سربلند کرنے میں کامیاب ہوں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اور امت کی آپ نے بات کی علامہ صاحب، لیکن ہم سب یہی تو آنر صاحب ہم سب یہی تو سوچ رہے ہیں کہ امت کہاں ہے، امت کا وہ اتحاد کہاں ہے. ایک ایک کر کے ہمارے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہودیوں کی جانب سے، اور وہ علل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کوئی ممالک کی جنگ نہیں ہے آپس میں، کوئی وار جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار کی نہیں، کوئی سی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دین کی جنگ، مطلب یہ جو ہے مذہب کی جنگ ہے اور وہ دین ان کا کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی بغاوت کا سب اعلان کر چکے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے مسلمان. وہ تو بہت کلیئرلی جو ہے اس بات کو ہر اپنی پریسر میں، ہر اپنے معاملے میں کہہ رہے ہیں اور بڑے کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال یہی اٹھتا ہے
کہ وائی مسلم ممالک کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایٹمی ہتھیار بنا بھی رہے اپنے دفاع کے لیے تو یہ کون ہوتے ہیں جو مسلم ممالک کو کہیں کہ نہیں آپ نہیں بنا سکتے, ان کو روکیں, ان کو ٹوکیں اور ان کے ساتھ اس طرح انٹرونشن کریں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نان مسلم اسٹیٹس ہیں یا کہ جو مطلب جہاں پہ یا دین اسلام کا اس طرح سے جو ہے وہ نافذ بھی نہیں ہے یا میجورٹی بھی نہیں ہے, وہ تک کود کر آ گئی ہیں سامنے. یعنی کہ چائنا کو دیکھیں, اگر آپ رشیا کو دیکھیں, جو دیگر دوست ممالک ہیں, وہ بھی اس معاملے میں سامنے آ گئے کہ بھائی آپ طاقت کا بیجا استعمال کیوں کر رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے, اس کو رکنا چاہیے. آپ دیکھیں اس ساری جنگ میں خلیجی ممالک کو اور پورے خطے کو انہوں نے جنگ میں دھکیل دیا ہے. اور ہمارے تو اسلام کے مطابق ایک انسان کی جو زندگی لینا ہے یا قتل ہے وہ تو پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ایسا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کو قتل کیا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا, اور جس نے ایک انسان کو حیات دی گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگیوں کو بچا لیا. رہبر معظم سید علی خامنہئی کی شہادت عالم اسلام میں ایک انقلاب کی صورت میں سامنے آئی ہے. رہبر معظم کا خون تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ چکا ہے. آپ اگر نگاہ کریں تو مسلمان سربراہان کے علاوہ عوامی سطح پہ جو شعور بیدار ہوا ہے یہ شہید کے خون کا نتیجہ ہے, جو آج ہر مسلمان, کوئی تفریق نہیں کہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اس مظلومیت پر نوحہ کنا بھی ہے, سراپا احتجاج بھی ہے کہ ایک 86 سال کے بزرگ کو آپ اس طرح سے بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. اور یہ اسلامی مملکتوں کے سربراہان کو بھی اس جانب توجہ کرنی ہوگی, خوف کے اس بت کو توڑنا ہوگا, مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. یقیناً دیکھیں عوامی سطح پر مسلمانوں میں اتحاد کی جانب پیش قدمی نظر آ رہی ہے. عوام بلا تفریق کہ جانے والا ایک شیعہ عالم تھا مگر اہل سنت آواز اٹھا رہے ہیں, اہل حدیث آواز اٹھا رہے ہیں, دیوبندی برادران آواز اٹھا رہے ہیں. ہر ایک جگہ پر کوئی اس میں تفریق نہیں ہے مذہب کی, کوئی تفریق نہیں ہے ملت کی. اور مسلمان تو مسلمان, ہندو برادران نے اپنی ہولی کی تقریبات منعقد کرنے سے انکار کر دیا, خوشی منانے سے انکار کر دیا. وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مظلومانہ قتل کیا گیا ہے. تو رہبر معظم کی شہادت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے سارے عالم اسلام کو, اور انہیں بیدار کرنے کی جانب یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے خدا کی جانب سے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. شہادت کل بھی ہمارا ورثہ تھی, شہادت آج بھی ہمارا ورثہ ہے, کیونکہ یہ رہبر معظم نے جس طرح فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا, امام حسین علیہ السلام کے قول کو بیان کیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام نے جو درس کربلا میں دیا ہے وہی درس آج بھی عالم اسلام کی رگوں میں رواں دواں ہے. بس فکر یہ ہے کہ دشمن کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑانے سے باز رہیں, ہم ان کی سازشوں کا شکار نہ ہوں, اور اتحاد کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں. انشاءاللہ راہ نجات مسلمانوں کے لیے ہے, سربلندی و افتخار مسلمانوں کے لیے ہے, کیونکہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمارا آخری وارث ہے. جب دنیا میں تشریف لائے گا تو حق کی فتح ہوگی, اور جیسے قرآن نے کہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے. یقیناً دنیا دیکھے گی کہ حق کا پرچار اور سربلندی ہوگی. بے شک ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. مولانا سید قمبر علی شاہ نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. جی میں جاؤں گی آمنہ کی طرف بھی, اس کے بعد پھر مجھے شیف کی طرف بھی جانا ہے. شیف سیرش جو ہیں وہ انتظار کریے کچن میں ہمارا. آمنہ آپ ایک تو ویلکم کریں گے آپ کو سیٹ پہ, اور دوسرا آپ کا نیش کیا ہے ہمارے ویورز کو یہ بتائیں, اور جس طرح سے آپ کر رہی ہیں کب سے ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کی پریزنس ہے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن میں مجھے تقریباً آئی تھنک 4 ایئرس تو ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اوور نائٹ سکسیس ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو بہت سال دینے پڑتے ہیں. کچھ لوگ تو 10 ایئرس سے اس انڈسٹری کے اندر ہیں, اور مطلب لوگ سمجھتے ہیں بہت ایزی ہے کہ ویڈیوز بناؤ آپ کچھ بھی ہو جاتا ہے, آپ ایسے فیمس ہو جاتے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک پوری ہارڈ ورک ہوتی ہے, اسکرپٹنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کافی ٹائم سے چل رہی ہیں. آئی تھنک پہلے جب میں تھی تو میں نعتیں وغیرہ بھی پڑھتی تھی. 4 ایئرس پہلے 5 ایئرس پہلے میں نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی اور شوز وغیرہ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اب یہ ہے کہ میں نے کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کی ہے. سو ابھی جیسے چل رہا ہے رمضان چل رہا ہے, تو رمضان کی ویڈیوز جیسے آپ دکھاتے ہیں نا کہ سحری کس طرح کر رہے ہیں لوگ, افطاری میں کیا ہو رہا ہے, سو وہی سب میں دکھاتی ہوں اپنی ویڈیوز میں. اچھا, تو آپ کا بیسک نیش کیا ہے ویسے؟
بیسک نیش یہی ہے کہ ویڈیو کانٹینٹ کریشن، جیسے اپنی ڈیلی روٹین دکھانا، جیسے آج میں آپ کے سیٹ پہ آئی ہوں وہ دکھاؤں گی، تو اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ ڈیلی ویلاگ جس کو کہتے ہیں. اوکے، آئی سی ٹھیک ہو گیا ہے. آپ کی زندگی میں کیا ڈفرینس آیا ہے بیفور کمنگ ٹو دس پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا پریزنس کے اینڈ ڈوئنگ دس آل، اور اس کے بعد دونوں کو اگر دیکھیں تو؟ اچھا، میری لائف میں، جو میری پرسنل لائف میں، اس میں تو کوئی ایسا چینج نہیں آیا، لیکن میں نے لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں ان میں چینجنگ دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لائک لوگوں کا بیہیویئر بھی آپ کے جو گروتھ ہوتی ہے اس کے ٹورڈز چینج ہوتا رہتا ہے، لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ بھی ایک بہتر سے بہتر انسان میں ایوالو ہونے لگتے ہو. جب آپ کو ریالٹی پتہ چلنے لگتی ہے نا دنیا کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سے بہتر ہوتے جاتے ہو ایز اے ہیومن بینگ بھی، کیونکہ آپ کو ریالٹی پتہ ہے. آپ کی اپنی ویورشپ جو ہے پرسنل پلیٹ فارمس، وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ کہاں سے، کن ممالک میں آپ کو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، یا کس خطے میں اگر میں کہوں تو؟ پاکستان، کراچی میں ہی، کیونکہ ہم کراچی میں ہی رہتے ہیں، اور میری تو میں کراچی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہوں، تو وہاں پہ کراچی میں ہی میری زیادہ ویورشپ ہے. باقی لاہور وغیرہ میں بھی، لاہور، اسلام آباد، یہ لوگ جو ہیں ادھر بھی میری ویورشپ ہے کانٹینٹ کی. اوکے، اچھا مجھے یہ بھی بتائیں، آپ ٹریول بھی کرتی ہیں؟ نہیں، ٹریول تو اتنا نہیں کرتی میں، بس میری ڈیلی لائف میں لوگوں کو اتنا انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے نارمل ڈیلی روٹین ہی دکھا رہی ہوتی ہوں، اسی میں لوگ اتنا زیادہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اوکے، آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اوکے آلرائٹ، ٹھیک ہو گیا جی. گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے ناظرین. یہاں ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، ناٹ وقفے پہ، سیرش کے پاس ایکچولی جا رہے ہیں. کچن میں اس وقت سیرش موجود ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ جی خواتین کا جو دیرینی مسئلہ ہے اس کو کس ریسیپی سے جھٹ پٹ بنا کے جو ہے وہ حل کیا جا رہا ہے. سو اوور ٹو یو سیرش. اس کے بعد یہیں سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان بسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، اور بات تو یہ ہو ہی رہی ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، اور مغفرت کی ہم طلبگار ہیں اپنے پروردگار سے، رب تعالیٰ سے، کہ وہ ہم سب کی مغفرت کرے ہمارے مرنے کے بعد. جیسے میں بار بار کہتی آئی ہوں کہ زندگی میں 3 چیزیں ہیں جس کا پڑاؤ ہے. ایک وہ جس ہمیں 3 چیزوں کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہوتی ہے اس اپنی زندگی کے اندر ہی، جتنی بھی ہمیں ملے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 60 سال، 50 سال، یہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے رب کو پتا ہے. لیکن اس وقت میں ہمیں ایک تو جو ہم جی رہے زندگی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ہم نے قبر کے حساب کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنی مغفرت کی تیاری کرنی ہے، پھر ہم نے روز محشر جو جواب دینا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس 3 پڑاؤ ہیں زندگی کے، فیسز ہیں جس میں ہمیں تیاری کرنی ہے. اور تیاری کرنے کا ہمارے پاس صرف یہ موقع ہے کہ جس وقت ہماری سانس چل رہی ہے، جس وقت ہمارے پاس زندگی ہے، جس وقت ہم زندہ ہیں. تو ہمارے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور ایک خوبصورت حدیث ہے کہ ایک تو انسان روزے سے ہوتا ہے، پھر اپنی معیشتوں پر نادم ہوتا ہے، اسی نادم دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے. پس اللہ کو یہ بندہ کس حد تک عزیز ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا اور اس کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے. وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا. جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا.
اور آج کا موضوع بہت خوبصورت دویم خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار عظیم اور بلند اقدار ہستیاں اور ان کے حالات اور واقعات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور عظیم شخصیات کے نہایت اہم کارنامے ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کو ایک شخصیت کے کارنامے سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں، اور وہ ہے دویم خلیفہ۔ کل ہم نے اول خلیفہ کی بات کی تھی، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ وہ شخصیت ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ یہ لکھنا اور کہنا بیجا نہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام میں کثرت کے ساتھ قلم پر اور زبان پر جس محترم شخصیت کا نام آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام حلتمہ ہے، جو حشام بن مغیرہ کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی۔ آپ کا شجر نسب 8ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تاریخ میں آپ کی پیدائش واقع فیل سے 13 سال بعد بیان کی جاتی ہے، اور آپ کے بچپن اور جوانی کا زمانہ قریش کے عام لوگوں کی طرح گزرا۔ اگر دیکھا جائے آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا، اس پڑھنے اور لکھنے کے شوق کی بدولت آپ اس دور کے لوگوں میں نمایاں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس دور میں قریش میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور اہل قریش میں بہت کم تعداد میں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچپن سے جوانی کی طرف آئے تو آپ اپنے عمر کے ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نظر آتے تھے۔ آپ کا کوئی ساتھی آپ کی قد و قامت میں آپ کے مقابل نہیں تھا۔ آپ کی رنگت صاف تھی، اس پر سرخی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلکتی تھی۔ آپ کے چلنے کی رفتار بھی تیز تھی۔ آپ کو جسمانی ورزشوں کا شوق تھا، گھڑ سواری اور پہلوانی میں بھی بہت مہارت حاصل تھی، اور آپ کو جس طرح جسمانی اور ورزشوں اور شہ سواری میں مہارت حاصل تھی، اسی طرح آپ کا شاعری ذوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ عکاظ کے اور دوسرے میلے جو عرب میں لگا کرتے تھے وہاں شعر و شاعری کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان محفلوں میں شرکت کرتے تھے، اور وہاں جو شعر سنتے ان کو اپنے حافظے میں محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اور زبرقان جیسے شہرا کے شعر و شاعری پر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بہت بلیغ البیان تھے، اور بلیغ البیانی آپ کو اپنے والد سے ملی تھی، اور آپ کے والد بھی فصیح اللسان اور بلیغ البیانی میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے روایت میں ملتا ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ کفار مکہ ایک جگہ جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان کیا جائے، معاذ اللہ۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کون کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ کون ایسا بہادر ہے جو کرنے کا یہ کام کرے۔ اعلان سن کر پورے مجمع پر خاموشی طاری تھی کہ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ جیسا بہادر ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جوش کے ساتھ تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک صاحب قبیلہ زہرا کے میلے جس کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، بعض کتابوں میں جو ہے وہ دوسرا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نعیم نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اس کام سے جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی قبیلہ زہرا سے کس طرح بچو گے؟ وہ تم کو جان سے مار دیں گے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں سن کر حضرت عمر غصے میں آ کر کہا کہ لگتا ہے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو قبول کر لیا ہے، تو میں تجھ کو ہی کیوں نہ نپٹا دوں۔ اور یہ کہہ کے جب آپ نے تلوار نکالی تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، اور یہ کہہ کر تلوار نکالی۔ اس سے پہلے کہ دونوں تلواریں چلتی، حضرت نعیم نے کہا کہ اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید جو ہیں وہ بھی دونوں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق پر بجلی کی طرح گری، اور وہ فوراً غصے میں آ کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ تاریخ اسلام میں ذکر ہے کہ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے آپ کے بہن اور بہنوئی کو اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بہن سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر سے کسی اور کی آواز سنی اور تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے غصے سے چلا کر کہا کہ مجھ کو اطلاع ملی ہے تم دونوں اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت سعید بن زید خاموش رہے، ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کو سخت غصے میں دیکھا تو پوری طاقت اور اعتماد کے ساتھ بولے، ہاں میں اور میری بیوی دونوں مسلمان ہو گئے، اور ہمارے باپ دادا کا دین باطل تھا، اب ہم نے ایک سچے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، اور ان کی داڑھی اور بال پکڑ کے زمین پہ ابھی گرایا ہی تھا، اور خوب زور زور سے
ابھی وہ ان کو مارنے ہی لگے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کے منہ پر بھی وہ غصے میں آ گئے, غصہ کرنے لگے ان سے. تو حضرت فاطمہ آپ کی بہن تھی, بولی کیا کرو گے تم, ہمیں مارو گے, ہم دین حق نہیں چھوڑیں گے, تم ہرگز ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. بہن نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں, بے شک ہم مسلمان ہو گئے, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. بہن کی ایمانی قوت اور یہ سب دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتے حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ لے چلیں. ان کی یہ گفتگو سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ خوشی سے بولے, اے عمر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل ہی اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھ کو محبوب اور پیارا ہو اسے دین نے اسلام کو طاقت قوت عطا فرما. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی قبول ہو گئی اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے. اس وقت حضرت ارقم کے مکان کے باہر حضرت طلحہ, حضرت حمزہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حمزہ نے دور سے حضرت عمر کو دیکھا کہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو ان کی بھلائی منظور ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے, لیکن اگر یہ کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو اس وقت میں پھر ان کا کام تمام کروں گا. اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اور حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا, اے عمر کیا تم زمین پر اس وقت تک فساد برپا کرتے رہو گے جب تک ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا, اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ عبد اللہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو اس وقت حضرت ارقم کے مکان پر موجود مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کیا. سب بہت خوشی سے جھوم اٹھے کہ جس کی آواز مکے کی وادی میں گونج اٹھی پوری. اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہم حق پر ہیں. میں نے پھر عرض کیا تو پھر یہ پردہ کیوں ہے. اس کے بعد ہم 2 صفیں بنا کر کعبہ کی طرف چل پڑے. ایک صف میں حضرت حمزہ اور دوسری صف میں خود تھا. اور پھر قریش سے منظر دیکھا نہ جا رہا تھا, وہ سخت رنج و ملال کی کیفیت میں تھے. اور اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فاروق کے لقب سے نوازا, اور اس لیے کہ اس روز اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح دنیا کے سامنے آ گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بہادری تھی, اور وہ بہادری جو آج ہم مسلمان ترس رہے ہیں, جو حالات اور واقعات ہیں اس وقت ہم اگر اس میں دیکھیں تو ان کی بہادری اور وہ شجاعت جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ختم ہو چکا ہے اس کو دیکھنے کی اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی سب پر میں بات بھی کروں گی. میرے ساتھ ہمارے یہاں پہ علماء کرام بھی اب موجود ہوں گے اور ہمارے مہمان بھی اس سیگمنٹ میں یہاں پر موجود ہوں گے, ان کی طرف بھی چلیں گے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کروں گی, آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, ہم انہیں ویلکم کریں گے. علامہ محمد عابد قادری رضوی صاحب ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور میرے ساتھ ہماری مہمان بھی موجود ہیں. یسریٰ خان ہیں, بہت مشہور و معروف جی اداکارہ ہیں, ماڈل ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے مختلف پروجیکٹس دیکھتے ہیں, ان کو ٹی وی اسکرینس پر اپنے دیکھتے ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ یسریٰ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم, خیر مبارک. تھینک یو. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علامہ صاحب, آپ یقینی طور پہ وہ پورا قصہ بھی سن رہے ہیں اور ہم دوئم خلیفہ کی بات کر رہے ہیں جو شجاعت اور بہادری کا پیکر تھے کہ ان کو دیکھ کے کفار کی کیا حالت ہو جاتی تھی وہ ہم سب کو پتہ ہے. میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی آپ بات کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جہاں رحمت, مغفرت اور آزادی جہنم کے اشرے گزر رہے ہیں, وہاں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مبارک ذکر جو ہے یہ قابل تحسین ہے, اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اہل ایمان کو نجات کے لیے جو راستہ اور طریقہ بتایا ہے وہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ کے ان نیک بندوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا.
بلا شبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صحابہ اکرام وہ انعام یافتہ لوگوں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ اہل بیت اکرام وہ انعام یافتہ لوگوں میں ہیں. تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ایک بندہ مومن جو ہے وہ کامیابی کے زینے طے کرتا ہے. اب ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں آئیڈیل بنائیں اور ان کی ذات ان کی شخصیت کو موضوع بحث بنا کر انہیں جانیں سمجھیں تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکیں. آج خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہے. تو آپ کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان یہ تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر اعلان نبوت کے بعد مشکلات کا ایک طویل سلسلہ آیا. لوگ کچھ اسلام لاتے رہے تو وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کر پاتے. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انہیں مخفی رہنے کا حکم دیا گیا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین. اے اللہ، اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر دو ایسے لوگ ہیں جو انتہائی طاقتور، قبائلی اعتبار سے مضبوط، نڈر، جری و بہادر ہیں. ان دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت و طاقت عطا فرما. تو تاریخ کی روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک تو عمر بن خطاب ہیں اور دوسرا عمر جو ہے وہ عمر بن حشام ہے جسے ابو جہل کہا جاتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے. اور یہ دعا سیدنا عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. اور قبول اسلام کے آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ اس دعا کے بعد آپ اسلام لے آئے اور آپ کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے پہلی دفعہ اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان نہیں کر سکتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آنے کی وجہ سے ان کی قوت زیادہ ہو گئی، وہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. نہ صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ناحق یعنی کفر پر ہوتے ہوئے ہم نے اپنا کبھی دین نہیں چھپایا تو پھر اسلام جو کہ حق ہے، آپ نبی برحق ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تو اب ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت عطا فرمائی کہ آج پہلی بار مسلمان جو کہ 40 کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، ہم حرم کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کریں گے. اس سے قبل جب بھی کسی مسلمان کے ایمان کا اظہار ہوتا تو اس پر بڑے شدید مظالم کیے جاتے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تمام مسلمان جو ہے وہ صف در صف ہو کر حرم کعبہ کے اندر ادائیگی نماز کے لیے تشریف لے گئے. ایک صف کی قیادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے اور دوسرے صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم جناب عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے. آپ دونوں کی قیادت میں جب یہ صفیں مسجد حرم شریف کے اندر پہنچی تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے آ کر ان مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد ہے. قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن آپ کی سیرت کا اصل خوبصورت پہلو جو امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے وہ آپ کا دور حکومت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ بنے اور آپ کے دور خلافت کی ایسی مثالیں ہیں کہ صبح قیامت تک لوگ انہیں یاد کر کے اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں. یعنی آپ بحیثیت خلیفہ فقط امت مسلمہ کا سوچتے رہے، اسلام کا سوچتے رہے، اپنے حکومت اور ریاست سے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی منفعت نہیں لی. آپ کے زمانے میں فتوحات اتنی کثرت سے ہوئی کہ آدھی دنیا پر وہ اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا اور بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ اب اس بادشاہ سے ہمارے کچھ اچھے تعلقات اور سفارتی تعلقات ہوں تاکہ ہمیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کو ہماری طرف سے یہ تحائف پیش کرو اور ان سے ہمارے لیے کچھ اچھے سفارتی تعلقات قائم کرو. وہ سفیر جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ تو اس نے کافی تلاش کے بعد بھی جب کوئی محل نہ پایا، لوگوں سے استفسار کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ ہمارے ہاں خلیفہ کا محل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا خلیفہ تو مسجد نبوی میں موجود آرام کر رہا ہوگا یا پھر وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہوگا. اچھا، اس سفیر نے بعد میں اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچا کہ درخت کے نیچے ایک شخص جو ہے وہ سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر سو رہا تھا. میں اس کے پاس کھڑا ہوا تو ابھی اس سے میری کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پر اس کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ جیسے میں خوف سے کانپنے لگا. پھر میں نے ان سے کلام کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے 3 خوبصورت تحفے ہیں، انہیں آپ قبول فرما لیں. وہ تحفے یہ تھے کہ ایک
بہت خوبصورت خوشبو اس نے کہا کہ بادشاہ نے صرف پوری دنیا میں اس کا ایک ہی سیمپل ہے، وہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ نے اسے لیا اور ایک صحابی رسول مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مٹی سے کچھ گارا تیار کر رہے تھے، آپ نے اس مٹی کے گارے کے اندر ڈال دیا، فرمایا کہ مسجد خوشبودار ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہوں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں، تو یہ ایک زہر کی شیشی ہے، آپ اسے رکھیں اپنے کسی دشمن پر، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اسے لیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ زندگی اور موت ہمارے رب کے دست قدرت میں ہے، جب اس کی طرف سے آنی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جب اس کی طرف سے مقدر نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے ہمکنار نہیں کر سکتی. آپ نے ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر وہ شیشی اپنے منہ کے اندر ڈال لی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے موت نہیں آ سکتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے اندر ایک آپ کی خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں اپنے رعایا کی خبرگیری کرتے، ان کے گھروں کی طرف جاتے، دیکھتے کہ کون کس حال میں ہے، اور ذاتی طور پر ان کے احوال معلوم کر کے ان کی مدد و نصرت کیا کرتے. اور بالخصوص جب اسلام اور امت مسلمہ کی بات آتی تو پھر آپ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک درس کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات پر قومی اور ملی مفادات کو ترجیح دیں اور امت مسلمہ کے بارے میں فکر مند ہوں. بے شک ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں یسرا کی طرف بھی جاؤں گی. یسرا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یسرا، رمضان کی ایک تو مبارکباد، آپ ہمارے سیٹ پر آئی ہیں، ہم بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. رمضان کیسا گزر رہے ہیں اور رمضان میں روٹین کیسی چل رہی ہے؟ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے ابھی؟ تیاری ہو رہی ہے عید کی؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارکباد، اور اہل مسلمان کو بھی، اہل مسلم کو بھی مبارکباد رمضان کی. خاص طور پہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، بس رحمتیں اللہ کی لے رہے ہیں بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ رحمت پہنچانے والے ہیں، اور گھر پہ بھی بیٹھے ہوں، اگر کام نہیں بھی چل رہا ہو تو رحمت کچھ اس طرح پہنچ رہی ہوتی ہے گھر پر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ گھر واقعی آپ کی ذات دینے والی اور آپ ہمیں گھر بٹھا کر بھی دے رہے. بٹ الحمدللہ پروجیکٹس چل رہے ہیں میرے، رمضان شوز ٹرانسمیشنز وغیرہ چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عید کی تیاریوں کی خوشیاں ہیں، لیکن جو ملک کے حالات ہیں تو ایک سائڈ خوشی دب بھی جاتی ہے اور تھوڑی سی وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ویسی رہ جاتی ہے. بٹ الحمدللہ روٹین رمضان میں بہت اچھی ہوتی ہے، سونے کی، اٹھنے کی، اسپیشلی کھانے پینے کی جو ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، بہت ڈسپلن. مجھے لگتا ہے اگر ہم پورے سال رمضان جیسی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے. رمضان جیسی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم پورا دن روزہ رکھیں، لیکن اس طرح روٹین میں کیونکہ ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک کوانٹٹی بہت منیمل سی ہو جاتی ہے، آپ اس طرح نہیں کھا سکتے. تو وہی جس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی کھانے کی کوانٹٹی کم کر دیں اور آپ کی 3 ٹائم بھی کھائیں گے تو پھر آپ موٹے نہیں ہوں گے یا ہیلتھ ایشوز نہیں ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دل صاف کریں ہماری، کیونکہ اگر ہماری ساری باڈی کے ٹاکسکس اگر نکل رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سے بھی جو ہم نے بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، وہ بھی نکالیں. اور جب ہم وہ نکالیں تو مجھے لگتا ہے ہمارا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے، شاید ہماری باڈی اس وجہ سے زیادہ اچھا کام کرنے لگتی ہے، زیادہ اچھا آپریٹ کرنے لگتی ہے. تو رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے. آپ اللہ سے اگر رحمت چاہتے ہیں تو دوسروں پہ بھی رحم کریں، اور اگر آپ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ رحم کریم ہے، رحمت العالمین ہے، بے شک ہمیں بھی لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے جو ہمیں رمضان میں غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور مجھے بھی بہت آتا ہے، میں بہت کوشش کرتی ہوں کنٹرول کروں، لیکن ہمیں رمضان میں جو غصہ آ رہا ہے ہمیں سب سے زیادہ اس پہ قابو کرنا ہے، اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے. باقی ساری چیزیں تو الحمدللہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک غصے کی نفس ہے جس کو ہم بہت مشکل سے قابو کر پا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اگر ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ جی رحم کر ہمیں ہم پہ کوئی رحم کرے تو ہمیں دوسروں پہ جو ہے وہ رحم کرنا چاہیے. بالکل، اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو آپ معاف کرنا سیکھیں. اس دن میں نے آپ سے ایک بڑی اچھی بات سیکھی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ سارے حقوق پورے کر دیں لیکن حقوق العباد پورا نہ کرو تو آپ کی پکڑائی ہو جاتی ہے. تو جب حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے تو کہیں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ معافیاں مانگ لیں. کیونکہ میرا کانسیپٹ یہ ہے، میں 9 سال ہو گئے مجھے رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، اس سیٹ سے مجھے جو ہے وہ 8 سال ہو گئے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ
مجھے نہیں پتا باقی چیزوں کا کہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالے گا آخرت میں بھی، کیونکہ ہم یہاں پہ اتنے ایگزامز دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے معاملات، لیکن جو بندوں کے معاملات ہے اس کا سارا، مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا بنی اس ایگزام کے اوپر ہے کہ جی آپ کا بندے سے بندے کا کیا جو سارا سلوک ہے سارا اس کے اوپر ہونا ہے. جو امتحان کا جو آپ کا جو رزلٹ آنا ہے وہ سارا حقوق العباد پر آنا ہے. ایسا ہی ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک انزائٹی یا آپ کو اس چیز کی بھی سوچ آئی رات میں کہ مجھے صبح آفس جانا ہے، آپ کو یہ سٹریس بھی ہوئی، تو میں اس کے بدلے بھی آپ کے گناہ کم کروں گا. آپ کو ٹھوکر لگی، میں آپ کے گناہ کم کروں گا. آپ بیمار ہوئے، میں آپ کے گناہ، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اس مالک نے کہا ہے تم سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کرو، میں معاف کروں گا، لیکن معافی مانگو، واپس آ جاؤ. لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے ان سے معافی مانگو، پھر معاملہ کلیئر ہوگا. میرا معاملہ کلیئر ہوگا تو ایک پرچہ آ گیا، وہ کہتے ہیں نا سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کمبائن رزلٹ آئے. ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ٹوٹی بوٹی عبادتیں کرتے ہیں، ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے صحابہ گزرے ہیں، جو ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، اور جو ملائک جو 24 گھنٹے 1 سیکنڈ کی بھی آنکھ جو ہے نا یا پلک جس کو کہتے ہیں وہ نہیں جھپکتے، 24/7 ہر سیکنڈ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. تو ہماری تو ویسی عبادت ہی نہیں ہے نا، ہم تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں. تو پھر جو اصل معاملہ لگتا ہے وہ بندوں کا بندوں سے لگتا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں چھوٹی سی جی، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید. اور ساتھ ہی جی یقینی طور پر آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا اسکرین پہ موضوع کیا چل رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے عصر حاضر کی بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت میں پوری زندگی پیش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی فیض کا سلسلہ ساری زندگی جاری رہا. معذرت. اسی طرح نبی آخر زمان بھی حضرت عمر فاروق مسرور اور راضی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اول منتخب ہوئے، اور حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کے بہت قریبی ساتھی اور انتہائی قابل اعتماد مشیر کی حیثیت رکھتے تھے. خلیفہ اول کو حضرت عمر فاروق کی فہم و فراست اور دور اندیشی پر مکمل بھروسہ تھا. حضرت ابو بکر ہمیشہ آپ کے مشورے کو خاص اہمیت دیتے تھے. حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام سے مشورے اور غور و فکر کے بعد وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی حیثیت سے خلافت کے امور انجام دیں گے. حضرت عمر فاروق مزاج میں سختی کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا. اچھا دیکھیے، جو صاف گو شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی سخت ہوتی ہے، اور جو دل سے صاف ہوتا ہے وہ سخت پرسنالٹی کا مالک ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ جو میٹھے اور لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ، وہ بہت منافقت رکھتے ہیں اور وہ پیچھے سے کچھ ہوتے ہیں اور منہ سے کچھ ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں ضرور بتاؤں. تو حضرت عمر بالکل دل کے صاف اور ایک ایسے انسان تھے جن میں سختی تھی، اس لیے کیونکہ اصول پسند تھے، ڈسپلن تھے. ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ کرام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے خلیفہ بنائے جانے پر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ جی آپ کے سامنے کوئی ہم ایسی بات نہ کریں جو آپ کے مزاج کی سختی پر جو ہے وہ گرا گزرتی ہو. تو صحابہ کرام جو ہے وہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ جواب جو ہے خلیفہ اول کے حوالے سے، خلیفہ اول سے جب انہوں نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو انہوں نے خوبصورتی سے جواب دیا کہ عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، اور جب ان پر خلافت کی ذمہ داری ہوگی تو ان کے مزاج میں خود نرمی آ جائے گی. اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ اللہ کو بتا دوں گا کہ میں ایسے شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے محترم ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بن گئے اور لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے مسلمانوں سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا اے لوگوں، تمہارے سارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر ہے، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں تبدیل ہوگی. میں آپ سے جو امن و سلامتی کے ساتھ چاہتا ہوں رہنا، اس کے ساتھ نرم رویہ بھی رکھوں گا، لیکن جو دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا رویہ کریں گے میں ان کے
साथ सख्ती का रवैया अख्तियार करने पर मजबूर होऊंगा। मैं उसका साथ सख्ती का रवैया उस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक मजलूम को उसका हक और जालिम से वसूल करके ना दे दूं। और अल्लाह के बंदो, हक का साथ दो और सिर्फ अल्लाह से डरो, बुराई का रास्ता खत्म करने में मेरी मदद करो, नेकी फैलाने में मेरी मदद करो। तो ये वो अगेन ये डिसिप्लिन, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ गई। तो जो शख्स रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सख्ती का उनसर आता है। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के शानदार फतूहात हैं, कारनामों से मुज़य्यन है, लेकिन उन सब के बावजूद आप रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी सादगी तक़वियत का ये आलम था कि जमीन के ऊपर बगैर किसी बिस्तर के आराम करने और सोने के लिए लेट जाते थे। सर को ऊंचा करने के लिए सर के नीचे ईंट या पत्थर रख लेते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लिबास में पेवन लगे होते थे। खाना अक्सर रोटी और जैतून का तेल होता था और रूखी रोटी आप खाते थे। आप हर किस्म की नमूद नुमाइश से आपकी जिंदगी पाक थी। अच्छा, जो डिसिप्लिन आदमी होता है ये भी समटाइम्स उसके साथ होता है, लेकिन उसके साथ आपका जलाल और रोब ऐसा था कि कोई भी बड़े से बड़ा हुक्मरान उसकी ताब न ला सकता था। इसी तरह अल्लाह का डर और खशियत इलाही की कैफियत हर वक्त तारी रहती है। इबादत इलाही में मसरूफ रहते। हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान और क़ल्ब पर हक को जारी फरमा दिया है। यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हक ही बोलते, उनकी ज़बान और क़ल्ब पर भी बातिल कभी नहीं आता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बिलाशुबह निगाह नबूवत से देख रहा हूँ कि जिन्नात के शैतान भी और इंसान के शैतान भी दोनों मेरे उमर के खौफ से भागते हैं। अल्लाहु अकबर। सादा तर्ज जिंदगी और ये रोब दबदबा हज़रत उमर फारूक का ही हो सकता है जिससे शैतान भी दूर भाग जाए और पनाह मांगे। तो ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है वो हस्ती थी, ये उनकी शख्सियत थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी को आज के तनाजुर में देखें हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। इस वक्त असर हाजिर में हम देख रहे हैं ईरान इसराइल का जो इस वक्त और अमेरिका की जो जंग है। मैं अल्लामा मोहम्मद आबिद कारी रज़ी साहब की तरफ जाऊँगी, ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगी। इसको थोड़ा समराइज़ करने के लिए 2 मिनट है हमारे साथ अल्लामा साहब। हज़रत उमर फारूक को देखें, उस वक्त के हुक्मरान और लोग डर रहे हैं उनसे, डिसिप्लिन है, बातिल के आगे कभी भी जो है वो दूर है, उससे सर नहीं झुकाया, हक के साथ खड़े रहे। और आज जो हो रहा है, जो उम्मत बिखरी पड़ी है, जो उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर नहीं है, जो हम मुसलमान जो है वो अपने फ़ायदे के खातिर दीन हक और इस्लाम का निफा भूल गए हैं, क्या कहेंगे? जी, इस पर सबसे पहले तो ये कहने की ज़रूरत है कि उन खुलफा की ज़िंदगियाँ, उनकी तरबियत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से की गई और वो बाद वाली उम्मत के लिए चूँकि नमूना कामिल बने हैं, तो उन्होंने कभी भी हुकूमत को अपनी दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए हासिल ही नहीं किया, बल्कि उनका किसी हुकूमत को इख्तियार कर लेना ये उम्मत की खिदमत के लिए था। जिस तरह कि इस्लाम का एक तसव्वुर भी है, सैयदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वो कौम की खिदमत के लिए होता है। अच्छा, इन लोगों ने हमेशा हुकूमत को ले लेने के बाद इस्लाम की खिदमत की, लोगों की खिदमत की, अपने रब को राज़ी किया, दुनिया और इसकी मनफातों के पीछे ये कभी नहीं भागे। आप देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हों, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हों या मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन सब का बैसियत खलीफा पहला खुतबा उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। आप फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के मुती व फरमाबरदार रहें तो तुम भी हमारी इताअत करना, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ना करें तो फिर हमें हाथ पकड़ कर हमारा रोक देना, हमें कोई गलत काम ना करने देना। लेकिन उसके बाद हमारे मुसलमानों में ऐसे हुक्मरान आए कि जिन्होंने हुकूमत को सिर्फ दुनियावी गरज और लालच के लिए हासिल करना चाहा, इससे दुनियावी नफ़े और फ़ायदे लेने शुरू कर दिए और उससे भी बढ़कर कौमी मफाद पर, मिली मफाद पर, दीन और मज़हब पर अपनी ज़ात को तरजीह दी। यानी अगर किसी की ज़ात को फ़ायदा हो रहा है और उसके बदले में पूरी कौम को नुकसान पहुँच रहा है तो उन्हें इससे कोई गरज और मतलब नहीं। इसी तनाजुर में हम आज मुस्लिम उम्मा के हालात को देखते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो या अमेरिका का मसला हो या पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपने सहाबा से फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुफ्र मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेगा जैसे कुछ भूखे लोग दस्तरखान पर रखे किसी ग़िज़ा पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन हम 313 से भी कम होंगे? इसलिए कि जब हम 313 थे तो हमसे बड़े लश्कर भी हम पर गालिब नहीं आ सके, तो क्या उस दिन मुसलमान इतने कम हो जाएंगे? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस दिन मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। आज आप देख लें मुसलमानों की आबादी दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन उन मुसलमानों में और तुम में एक बुनियादी फ़र्क होगा, वो ये कि तुम्हारी हालत ये है कि युहिब्बूनल मौता व यकरहून दुनिया,
تم موت سے، شہادت سے، اللہ کی ملاقات سے محبت کرتے ہو اور دنیا سے بے رغبت ہو، جبکہ وہ جو بعد میں آئیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ یحبون الدنیا، ان کے لیے اللہ، اس کا رسول، قوم، مذہب، غیرت، ملت، انسانیت، ان ساری چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی. وہ دنیا سے بڑی شدید محبت رکھتے ہوں گے. ہر شخص بس یہ چاہتا ہوگا کہ میری ذات کا نفع اور بھلا ہو جائے. اگر میں ٹھیک ہوں تو باقی لوگوں کا جو بھی ہوتا ہے مجھے تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھیے ایک ایک کر کے بہت سارے اسلامی ملکوں کو تباہ کر دیا گیا. ایک پر جب حملہ ہوتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے یار مجھ پہ تو نہیں ہوا، ان کا مسئلہ ہے. اچھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر دوسرے کی باری آتی ہے، تیسرا یہی سوچتا ہے. یہ چلتے چلتے آج ہمارے پڑوسی ملک تک یہ مسئلہ پہنچ گیا ہے. اگر آج بھی ہم نہیں جاگتے، غیرت ملی کا ثبوت نہیں دیتے، بحیثیت مسلمان ہم ویسے متحد نہیں ہوتے جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہیں، جسم واحد کی طرح ہیں. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے. آج بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے. خلفاء کی سیرت پر چلنا اگر ہم نے ہے تو پھر ہمیں قوم بن کر علاقائی یا لسانی اعتباروں پر خود کو تقسیم کرنے کے بجائے امت مسلمہ اور امت محمدیہ بن کر سوچنا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا، کفر کے مقابلے میں متحد ہونا ہوگا. اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور اسی میں اسلام کی عظمت بھی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ایک ہونا ہوگا. اتحاد کا پیغام ہمیں صرف زبانی نہیں پہنچانا بلکہ اپنے عمل سے پہنچانا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یسرا کی طرف آتی ہوں. یسرا کیا کہیں گی آپ آج کے موضوع پہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل، میں بھی حضرت عمر فاروق کا ایک قصہ سنانا چاہ رہی تھی. وہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ رات میں اکیلی جا رہی ہوتی ہے. ہم سب نے یہ یقیناً سنا ہوگا کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اسپیشلی عورتوں کی پروٹیکشن کی میں ہمیشہ سے خاص طور پہ اس کا دیکھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں دنیا بھر میں عورتوں کو کہاں کہاں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت رات میں اکیلے جا رہی ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو وہ آتے ہیں اور بھیس بدلا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ آ کر کہتے ہیں ان سے کہ کیا عورت تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ عورت کہتی ہے یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یا تو پھر تم خود حضرت عمر ہو، کیونکہ حضرت عمر اگر اس دنیا میں حیات ہے تو کسی آدمی کی یا کسی شخص کی اس طرح مجال لیے وہ کسی عورت سے آ کر اس طرح بات کر سکے. تو وہ تحفظ تھا. اور حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے فوج کے قانون بنائے. انہوں نے ہی فوجی کو 4 مہینے بعد چھٹی دی جائے گی اور کس طرح ترتیب دی جاتی ہے فوج کو. وہی تھے جنہوں نے ایک فوج کو اس جو آج ہماری فوج اور دنیا بھر کی فوج اور دنیا بھر میں جو کہتے ہیں نا کہ عمر لا، تو وہ یہی لا چلتا آ رہا ہے ان کی بادشاہت کا. اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کامیاب ہیں، بہت سارے وہی ملک کامیاب ہیں جو عمر لا فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو قوانین کا جو نظام متعارف کروایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کرایا. اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے اس کی کیونکہ بریفنگ نہیں آئی تھی ڈیٹیل اس میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن کا نزول ہوا تو اس کے بعد بہت عرصہ ایسا تھا کہ اس قلیل عرصہ تھا آپ کے رحلت فرمانے سے پہلے، دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے. تو وہ اس عرصے میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے کھل کے ایکسپلین نہیں ہو سکی تھی. کچھ چیزوں میں مبہم تھا، کچھ ابہام تھے، کچھ چیزوں کو ویریفائی کرنا تھا مزید کہ جی اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کیسے ہونی ہے بیسکلی. تو ایگزیکیوشن کے لیے حضرت عمر فاروق نے جو ہے پھر وہ بتایا کہ پیٹرن اور ترتیب دی کہ اس کو اس طرح سے آپ کریں گے. تو وہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے جدید لاز کا بھی کیا، سارا قانون متعارف کرایا. تو کافی ساری چیزیں حضرت عمر فاروق کے نام جاتی ہیں دین اسلام کی جو اشاعت ہے اس میں. میرے ساتھ یہاں پہ شہریار بیٹھے ہیں، شہریار قادری، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم شہریار، کیسے ہیں آپ؟ شہریار آج کون سا کلام ہے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے؟ چلیے جی. یا مصطفیٰ عطا پھر حاضری کا یا مصطفیٰ عطا پھر حاضری کا
گلی کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آگے جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آگے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو شک بے شک ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کی یہی تمنا کہ وہاں جائیں اور جا کر وہاں پر بے کسی کا اپنی جو ہے وہ حال دل سنائیں. کیوں نہ سنائیں، کیونکہ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتبی رحمت للعالمین مصطفیٰ، ہم سب کے بادشاہ، ہم سب کے پیغمبر، ان کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہم ان کے امتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں حق ادا کر دیں ان کا. اور گلہ کس سے کریں، کسی کو کیا سنائیں، جب وہ ہیں تو پھر انہی سے گلہ کرتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، آپ کی دنیا میں یہ ظلم ستم سہ رہے ہیں. اور وہ سنتے بھی ہیں اور بے شک جواب بھی دیتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، پیش کیا بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہریار قادری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور یہ سیگمنٹ ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارا بچوں کا سیگمنٹ ہوتا ہے، ان کی طرف چلتے ہیں ٹائم کا ضائع کیے بغیر. اور KFC یاری دوستی والی اور ڈوریوا 360.UK کا یہ سیگمنٹ ہے جی. اور اپنے مہمانوں کی طرف چھوٹے چلتے ہیں. تو یسرا ہمارے ساتھ یہاں مہمان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرف چلتے ہیں جی. مائک لے لیں آپ. السلام علیکم. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے آج بہت غصے میں ہے. آگے پاس کر دیں آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ عفان. عفان آپ کا روزہ ہے آج؟ جی. زبردست ہو گیا ہے. ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، آگے پاس کر دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سمرا. سمرا کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. آگے پاس کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حائم.
मोहम्मद हाइम, आपका रोजा है? जी। पहला रोजा रखा है आज या पहले भी रखे हैं आपने? पहले भी रखे। पहले भी रखे हैं, माशाल्लाह। तो तंग तो नहीं क्या रोजा रख के? नहीं, पक्की बात है? जी। आज आप क्या सुनाओगे? नात। सुनाइए भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महकने दिल के गूंजे खिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गूंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वेरी गुड, आगे पास कर दो आप माइक। आप क्या सुनाओगी हमें आज? सुनाइए जी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी वो नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। वाह वाह भाई, बेशक वो मेरा नबी है, सुभान अल्लाह। आगे पास कर दो। हाँ जी, आप क्या सुनाओगे हमें आज? क्या पढ़ोगे? हाँ, सुभान अल्लाह। आपको सारे 99 आते हैं पूरे? चले सुनाए, कितने आते, कहाँ तक आते हैं? पढ़ना शुरू कीजिए, सुनाना शुरू कीजिए। अर्रहमान अर्रहीम अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलाम अल-मुमिन अल-मुहैमिन अल-अज़ीज़ अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर अल-खालिकुल बारिकुल मुसव्विर अल-गफ्फार अल-क़हार अल-रज़्ज़ाक़ अल-फ़त्ताह अल-अलीम القابس الباسط القافز الرافع المعز المعظم السامي البصير الحكام اللطيف الخبير. जबरदस्त, जहाँ तक आपने सुना है वहाँ तक भी भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन अब अगली दफा पूरे याद कर आने, दोबारा आना है रमजान में, ठीक है? और फिर दोबारा से ये याद कर आएंगे पूरे, ठीक है? सही है, डन है, जबरदस्त हो गया। आप बात करेंगे अब हमसे? मुंह ठीक हुआ है? आपने कोई बात करनी है? नाम बताना है आपने अपना? आपने नाम बताना है अपना? नाम बता दो। अच्छा, रोजा है आज आपका? रोजा है? ये तो बता दो, रोजा है नहीं है? रोजा है आपका? गुस्सा कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप अभी नाराज बैठे हुए हैं, चलें कोई बात नहीं है। तो जी नाजरीन, बच्चों से भी बात करें, मैं मुफ्ती साहब की तरफ भी जाऊंगी और उससे पहले जी मैं युसरा से के पास आती हूँ। जी युसरा, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी। मुल्क के दुनिया के हालात देखते हुए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम यकजहती से काम लें, क्योंकि हमेशा से मैं एक ही मैसेज देती हूँ कि अगर हम टूट जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, बिखरेंगे, तो दूसरे तो हम पे
हावी आ जाएंगे और हमें अपने नेशन के साथ खड़ा रहना है, हमने डिफेंस आर्मी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को हमने जो स्पेशली हम बहुत अच्छा हमने सोशल मीडिया पे हमेशा से लास्ट ईयर भी जितने भी लोग थे सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे वो प्राइवेट चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें जो हसास होती है उनको ज़्यादा पोस्ट ना करें ताकि जो हमारा दुश्मन है उसको हमारी सेंसिटिव चीज़ों का पता ना चले। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो वेरी मच युसरा खान कि आप हमारे साथ आज ट्रांसमिशन में शामिल भी हुई। मैं जाती हूँ लामा मोहम्मद आबिद कादरी रिजवी साहब की तरफ। काई साहब मैं चाहूँगी कि दुआ करा लें, दुआ का वक्त हो गया है। आवाज नहीं जा रही, मैं चाहूंगी कि ये जरा मुनव्वर आप कैमरा पकड़ वो माइक पकड़ के खड़े हो जाएं आप साथ में, वो फिर दुआ कैसे करेंगे ना, आप पकड़ लें, साथ में कोई खड़ा हो जाए, साथ में अशरफ आप चले जाए, कोई चला जाए और पकड़ ले और वो दुआ, हाँ बस चले चले जी। मुबारक में हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन अमाल स्वालिहा अमाल खैर जो हम बजा ला सके उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस माह मुबारक के तुफैल बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन मकरूज़ों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन तंग दस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की दौलत अता फरमा। या रब्बल आलमीन कुफ्र के मुकाबले में मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जहाँ जहाँ मज़लूम मुसलमान जुल्म का शिकार हैं उनकी गैब से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से कबूल व मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन इलाही आमीन रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद आबिद कादरी रिजवी साहब हमारे साथ थे और दुआ करवा रहे थे, दुआ खैर जी। और नाजरीन आप जैसे जानते हैं कि ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंच रही है, साथ ही मेरे साथ यहाँ पर शहरयार कादरी मौजूद हैं, तो बस उन्हीं के जो है दुआया कलाम से हम जो है वो ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपके साथ मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म से, इसी ट्रांसमिशन से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करम